अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? मैं ठीक हूँ मैम, बहुत शुक्रिया आपके बिज़ी शेड्यूल से टाइम देने के लिए। माय प्लेजर, आपका शुक्रिया। जी। अ, सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताएं, आपकी ये जो पिछली 4-5 साल की मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारी, जेलें इसमें आई, इसमें मियाँ साहब की बीमारी आई, आपके ख़ानदान के बड़े अहम आपकी वालदा दादी इस दुनिया में इतना ये जो स्ट्रगल का दौर था, इसमें सोचा था जो आज हो रहा है, जिस तरह लोग आज आपका वेलकम कर रहे हैं, इस दिन के बारे में सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू संधिला साहब। बात यह है कि जब आप किसी कॉज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप इस बात से बेखबर भी होते हैं कि अंजाम क्या होगा। लेकिन एक बात की मुझे कन्विक्शन थी, मैं जानती थी कि मियाँ साहब हक़ पे हैं, और मैं ये भी जानती थी कि ज़ालिम के दिन थोड़े होते हैं, और मैं ये भी जानती थी अल्लाह ताला का वादा है कि आजमाइश आ जाती है इंसान पे, मुश्किल वक्त भी आ जाता है, क्योंकि कोई भी जो अच्छे कॉज़ के लिए जो स्ट्रगल होती है वो आसान नहीं होती। लेकिन मुझे इस बात का यकीन था, इट वाज़ माय फेथ, कि एक दिन हक़ और सच गालिब आके रहेगा, और वही हुआ। मैं अपनी तकरीरों में भी ये बात कहती हूँ कि हर गुनाह की माफ़ी है, अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, लेकिन जुल्म की माफ़ी नहीं है। तो मुझे ये पता था कि एक मकाफ़ात अमल एक एक्सप्रेशन है उर्दू में, और मुझे ये पता था कि ये होगा, लेकिन वाकई इतनी जल्दी कुदरत की तरफ से हिसाब बराबर होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मियाँ साहब की दुआ का इसमें कितना रोल समझ सकती हैं, जो उंगली उठाकर की गई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने मामलात खुदा की ज़ात पर छोड़ता हूँ? आई थिंक दुआ तो ज़ाहिर है होती है, लेकिन मियाँ साहब की भी ये कन्विक्शन थी कि ये जो गलत है और जो मुल्क और कौम के साथ गलत हुआ है, वो आज भी इस चीज़ को सामने रखते हैं कि जो उनके साथ हुआ, हालांकि उनके लॉसेस बहुत बड़े हैं और सियासी नुकसानात भर जाते हैं, और सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी अच्छा वक्त होता है, कभी मुश्किल वक्त होता है, कभी एक जैसा नहीं रहता सियासी जो उतार चढ़ाव है। लेकिन कुछ नुकसानात उनके ज़ाती ज़िंदगी में इस तरह के भी हुए हैं जो शायद भुलाए नहीं जा सकते, और अगर उन नुकसानात पे का अगर अहाता किया जाए और उसका अगर हिसाब लगाया जाए, तो फिर शायद कोई भी शख्स होता वो ये सब छोड़ देता और वो कहता कि ये इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखें, मियाँ साहब ये बात घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। वो कहते हैं कि जब मुल्क ने मुझे आवाज़ दी, जब कौम ने मुझे आवाज़ दी, और जब मैंने ये देखा कि मुल्क को ज़रूरत है, तो वो आए और उन्होंने आके हर चीज़ को संभाला, मामलात को संभाला। तो मेरा ख़्याल है कहीं ना कहीं उनको भी ये कन्विक्शन थी, उनको भी ये पता था कि ये चीज़ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, बल्कि हर मज़हब का ये ईमान है और हर मज़हब का ये यकीन है, फेथ है कि ज़ालिम की पकड़ होती है और मकाफ़ात अमल इज़ रियल। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ज़ाहिर है ये थोड़े से सियासी सवाल ज़्यादा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। एक और उसके बाद फिर कुछ आपके हल्के के नौजवानों के सवाल हैं। इससे पहले जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वक्त था, तो बेगम कुलसूम नवाज़ साहबा की ताकत हम सुनते हैं कि मरीम नवाज़ थी, लेकिन इस दफ़ा बेगम साहबा आपके साथ नहीं थी, तो क्या कमी होती थी महसूस? बेगम साहिबा मेरी वालदा फ़िज़िकली मेरे साथ नहीं थी, जी। लेकिन कोई ऐसा लम्हा नहीं था पिछले 6-7 साल में। उनकी डेथ 2018 में हुई सितंबर में, लेकिन उसके बाद कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब वो मेरे साथ नहीं थी। और वो एक मैनुअल था जो वो मुझे पढ़ा गई थी, सिखा गई थी कि, और हर जो कभी भी कोई इशू होता था उस पे उनकी जो
مجھے جو ان کی گائیڈنس تھی، جو ان کی مجھے ایڈوائس ہوتی تھی، وہ آج مجھے ہر موقع پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے میری جو زندگی کے آنے والے معاملات ہیں اور جو اب میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب مجھے ٹرین کر گئی تھی. تو ان کی جو ایک گائیڈنس ہے وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، اور فزیکلی نہیں ہے وہ میرے ساتھ، میں ان کو بہت مس کرتی ہوں، لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ مجھ سے دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاست تو آپ بچپن سے ہی کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں سیاست ہے، لیکن پہلی دفعہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں 119 اور PP 59. 2011 میں نے پالیٹکس جوائن کی تھی. جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تو بلڈ میں ہے، تو اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ پہلا الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. والدہ صاحب آپ نے الیکشن لڑا ہمیں معلوم ہے، لیکن خود کا پہلا الیکشن کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا اسٹرینتھ ہے؟ میں 2011 میں پالیٹکس میں نے قدم رکھا، اور وہ بھی ایکٹیو پالیٹکس نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی مائل سٹونز تھے میاں صاحب کے ساتھ ان کو اسسٹ کرتے کرتے. اور یہ 2011 سے اب یہ 24 ہے. جی. تو 12-13 سال میں یہ میرا پہلا الیکشن. جی. اور اچھا لگ رہا ہے، عوام سے بہت پیار ملا، بہت شفقت ملی، بہت اپنائیت ملی، اور فرینکلی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد اگر آج ہم اس جگہ ہیں تو اس میں سب سے بڑا اللہ کے بعد جو کردار ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے. ان کی سپورٹ تھی مشکل وقت میں، اور اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم یہ دن نہ دیکھتے. تو آپ نے کہا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایک طرف جب محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، شفقت ملتی ہے، تو انسان کو اس کا پریشر فیل ہوتا ہے کہ میں نے وہ کس طرح ریٹرن کرنا ہے. اور جب میں اپنے حلقے میں زیادہ بار نہیں جا سکی، ایک بار گئی ہوں، لیکن میرا دل دھڑکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں جب وہ ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ خواتین میری لیے بات کر رہی ہیں، میری کیمپین چلا رہی ہیں، رسپونڈ کر رہی ہیں، نوجوان کیمپین چلا رہے ہیں، رسپونڈ کر رہے ہیں، بزرگ دعائیں دیتے ہیں، مجھے سب ویڈیوز موصول ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں میاں صاحب کے ساتھ کیمپین میں بزی ہوں تو میں اس طرف سے بالکل میری توجہ نہیں ہے. میں رات کو جب گھر واپس آتی ہوں تو میں جتنی بھی یہ کیمپین کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھتی ہوں، لوگ جو بات کرتے ہیں وہ میں سنتی ہوں، رپورٹ بھی پوری لیتی ہوں. تو مجھے اس چیز کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بہت توقعات ہیں، اور نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے خدمت کی ہوئی ہے، تو مجھے بھی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. میری ٹریننگ بھی وہ ہوئی ہے، لیکن مجھے اس چیز کا بوجھ محسوس ہوتا ہے ڈائریکٹلی کہ اب میں NA 119 اور PP 159 کے جو عوام ہیں ان کے لیے میں اب ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں. ان کا کیا فیصلہ ہے وہ تو اب 8 فروری کو انشاءاللہ پتہ چلے گا، لیکن مجھے ان کی محبت اور شفقت کا جواب ان کی خدمت سے دینا ہے، یہ بوجھ مجھے محسوس ہوتا ہے. اچھا، آج سے کچھ سال پہلے ایک کلپ وائرل تھا جس میں کچھ خواتین شاید بلوچستان کی وہ کہہ رہی تھی کہ مریم نواز کی صورت میں ہمیں روشنی کی کرن نظر آتی ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ خواتین بہت زیادہ تو آپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسٹرا پریشر ہوگا کہ خواتین کے لیے تو پھر زیادہ سوچنا پڑے گا آپ کو. امیزنگ رسپانس ہے خواتین کی طرف سے، اور میرے لیے یہ توقعات سے بڑھ کے، اور جس دن سے میں یہ دیکھ رہی ہوں میرے پہ اور زیادہ مجھے اس چیز پہ میں سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے ان خواتین کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. جی. اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں پنک ریولوشن کی بات کی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ پنک ریولوشن آئے. اور مجھے جب میں نے پالیٹکس شروع کی، پنک بائی دا وے میرا فیوریٹ کلر ہے. جی. تو جب میں نے شروع کی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جو پالیٹکس میں ورلڈ اوور جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کی جو آؤٹ لک ہوتی ہے یا ان کا جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے وہ بالکل خواتین والا نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی جینڈر اسپیسیفک چیز نہیں ہونی چاہیے. تو پنک کلر، میں اس چیز پہ بالکل یقین نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو منفرد بنایا ہے، خواتین کی انیٹ کوالٹیز ایسی ہیں جو بہت خوبصورت کوالٹیز ہیں، ان کے اندر انیٹلی ایک اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور اگر ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے تو وہ بہت ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں.
تو میرا بہت یہ خواہش ہے کہ جو پاکستان کی بچی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، عورت ہے، اس کو اس کا جائز مقام ملے، اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، اس کو جینڈر ایکوالٹی ملے، اس کو وہ سارے اپرچونٹیز، وہ سارے مواقع، وہ انوائرمنٹ ملے جس میں اس کی صلاحیتوں کو جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے اور اپنے جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں، اس کا جو سوسائٹل اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، اس کے اندر رہ کر وہ جو بھی کرنا چاہتی ہے، اس کو اس کی آزادی ہو کرنے کی، اور ان کو سفری سہولیات اچھی ملیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ سننے میں آتا ہے، خبروں میں آتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ خواتین کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے اور ایک انوائرمنٹ جس میں سیکیورٹی ہے، سیفٹی ہے، وہ ہم لیک کرتے ہیں. تو میرا یہ دل ہے کہ ان کے لیے جو ماحول ہے اس کو سیف کریں، سیکیور کریں، ان کے لیے بہترین سواری ہو جہاں ان کو یہ ہیرسمنٹ کی ڈر یا خوف نہ ہو، اور باعزت ان کا ہو، ان کو روزگار بھی اچھا ملے، فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، کیونکہ ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت بہت ساری قباحتوں سے آزاد ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھ رہی ہیں، ان کو اسکالرشپس ملیں، ان کو بہترین جو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو ملیں. اگر وہ کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتی ہیں، وہاں ان کے لیے بہتر ماحول اور مواقع بنائے جائیں. اگر وہ جو ایکسکلوسیو ان کی جو درسگاہیں ہیں وہ ان میں جانا چاہتی ہیں تو وہاں ان کے لیے پوری اپرچونٹیز ہونی چاہیے. جو خواتین گھر سے باہر نکل کر رزق کماتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ان کے لیے جو سہولتیں، آسانیاں ہم پیدا کریں. ان کے قوانین تو بہت بنے ہوئے ہیں خواتین کی پروٹیکشن کے لیے. ان جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے مائنڈ میں ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جس بھی کیپیسٹی میں کر سکی ضرور کروں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے جلسے میں زیادہ تر لوگ جو وہ 93 والے دور میں، 85 والے دور میں ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ابھی جب وہ پوچھتے ہیں جلسے میں کہ کون سے ہیں جو 30 سے کم ہے، تو آدھے سے زیادہ جلسہ بلکہ پونا جلسہ نوجوانوں کا ہوتا ہے. 90% ہوتا ہے. 90%. بالکل ٹھیک ہے. 2-4 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، باقی سب ڈاؤن ہوتے ہیں اور باقی پوچھتے ہیں. تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ مریم نواز چاہے وہ MSF ہو، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے وہ شیر جوان ہو، بہت رول ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوان آپ کے کہنے پر ووٹر آیا زیادہ، تو ان کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ سچ ہے کہ ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ جو یوتھ ہے وہ شاید کسی اور جماعت کی طرف جی. اور یہ اس پرسیپشن کو جس چیز نے نگیٹ کیا ہے نا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے تو جب میاں صاحب باہر تھے تو میرے جو جلسے جلوس ہوا کرتے تھے اس میں بھی میں دیکھتی تھی کہ نوجوان بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، چاہے وہ کوئی الیکشن کیمپین ہو یا وہ کوئی PDM کے جلسے ہوں یا کچھ بھی ہو. تو انہوں نے ساتھ دیا. میری گاڑی کے آس پاس جتنے لوگ تھے وہ سب نوجوان ہوا کرتے تھے، جلسوں میں نوجوان ہوتے تھے. تو میاں صاحب جب پوچھتے ہیں کہ بھئی نوجوان جو 30 سال سے کم ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو آپ یہ رائٹ 90% کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. اور وہ میں ہاتھ نہ بھی کھڑا کریں تو آپ جب اسٹیج پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ 90% سے بھی ایٹ ٹائم زیادہ سب نوجوانوں کی ہوتی ہے. اور یہ وہ نوجوان ہیں جو باشعور نوجوان ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جو صرف کوئی کلٹ کی بنیاد پہ نہیں یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ نہیں. یہ ایکچولی یہ لوگ نواز شریف صاحب کو شاید اس طرح نہیں جانتے جس طرح اس سے پچھلی جنریشن جو ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ بہت سمجھدار، انٹلیکچولی اسٹرانگ، ایک ریزن آؤٹ کرتے ہیں. یہ PMLN کی پرفارمنس دیکھتے ہیں. یہ لوگ بڑے ایشوز پہ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں. اور ہماری جو فالوئنگ ہے PMLN کا جو ووٹ بینک ہے وہ اندھا نہیں ہے، وہ اندھی تقلید بھی نہیں کرتا. وہ جب پارٹی کی سمت اگر درست کرنا چاہیں تو وہ تنقید بھی کرتے ہیں، جڑے رہتے ہیں PMLN کے ساتھ، کیونکہ جس بیسس پہ یہ جڑے ہوئے ہیں وہ فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ
نواز شریف وہ واحد شخص ہے پورے پاکستان میں جو جس کے ساتھ کیا چیز ایسوسیٹڈ ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی ترقی ایسوسیٹڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک شاید 25 کروڑ میں واحد انسان ہے جو 3 دفعہ جس کو پرائم منسٹر بننے کا موقع ملا. جب پرائم منسٹر بنے، ملک ہمیشہ ان کو جب ملتا ہے تو ایک بحرانوں میں گھرا ہوا ملک ملتا ہے. جیسے میں 2013 کی جب بات کروں تو آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی تھی، اکانومی کا بہت برا حال تھا. لیکن آپ دیکھیں ودن 3 ایئرز ماشاء اللہ لوڈ شیڈنگ بھی زیرو پہ. یہ انہونی بات ہے، یہ ہم سن کے ہم لوگ بہت عادی ہو گئے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا ٹائم اگر سوچیں، توجہ دیں اس بات پہ، تو 11,000 میگا واٹ بجلی بنا دینا 2 سال میں، اور ایسے ملک میں جہاں پہ آپ کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے لیے کتنی کنوکشن چاہیے، کتنی محنت چاہیے، کتنی وزڈم چاہیے، کتنا ویژن چاہیے. تو یہ اسی سے ممکن ہوتا ہے. پھر دہشت گردی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ دہشت گردی 2013 میں پاکستان کا ہر شہر دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. تو ضرب العضب اور رد الفساد، اس پہ قوم کا کنسنسس بلڈ کرنا، اس میں اداروں کو ساتھ لے کے چلنا، فرنٹ سے لیڈ کرنا. اور پاکستانی قوم اس وقت ڈیوائیڈڈ تھی، ان کو سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کرنا، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس ملک سے ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، وہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور اکانومی آپ دیکھیں کہ گروتھ ریٹ ودن 4 ایئرس کدھر چلا گیا. فارن ریزروز آپ کے بڑھ گئے، آپ کی ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے لگا. پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آنے لگی. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از 1 ایگزامپل. اور انہی لمیٹڈ ریسورسز میں آپ یہ دیکھیں کہ موٹر ویز کے جال بچھ گئے، سڑکوں کے جال بچھ گئے، ٹرانسپورٹ کا نیا سسٹم آ گیا جس میں میٹرو بس بھی ہے، جس میں اورنج لائن بھی ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب اینکرز ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اورنج لائن ہے، جی میٹرو بس ہے، PMLN اس سے باہر نہیں آتی. آپ اس شخص سے پوچھیں جو اورنج لائن پہ سفر کرتا ہے اور جو میٹرو بس پہ سفر کرتا ہے. میں ابھی کل پرسوں پڑھ رہی تھی کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میرا 2800 روپیہ بچتا ہے ہر مہینے نہیں، میرا خیال ہے اس نے کچھ وہ ڈیز لکھے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں، ہم ایک ایسا انسان جس کی لاکھوں روپے میں تنخواہ ہے اور اس کو ایزیلی ملتی، وہ یہ چیز نہیں سوچ سکتا. اگر اس چیز کی ضرورت نہ ہو تو کیوز نہ لگی ہوں میٹرو بس کے اسٹیشنز پہ اور اورنج لائن کے اسٹیشنز کے اوپر. یہ ایکچولی جو لوگوں کے پاس، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یا اپنی ذاتی ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہے، ان کو شاید یہ چیز سمجھ نہیں آتی. لیکن میجورٹی جو ہے، جو اس میں سفر کرتی ہے، جو اپنے پیسے جن کے بچتے ہیں، جن کا ٹائم بچتا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین ٹرانسپورٹ اس وقت پاکستان کے ہر شہر کی ضرورت ہے. اور موٹر ویز، سڑکیں، یہ صرف سڑکیں یا موٹر ویز نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ سڑک بنتی ہے، اور ان لوگوں کی مجھے دماغی حالت پہ رحم آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی. آپ کے سامنے دبئی کی مثال ہے. آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو اس ملک میں کون آئے گا؟ تو یہ تو جہاں سڑک بنتی ہے، جہاں پہ موٹر وے بنتی ہے، اس کے ان علاقوں کی قسمت بدل جاتی ہے، اس علاقوں کے میں رہنے والوں کی قسمت بدل جاتی ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب یہ بچے، ہماری جو سپورٹ بیس ہے، جو ینگسٹرز ہیں جو PMLN کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ یہ چیز سمجھتے. لیکن میں ان بچوں کو بھی آج، ان نوجوانوں کو بھی آج یہ میسج آپ کے تھرو دینا چاہتی ہوں جو PMLN کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہیں، کہ یہ جو لڑائی جھگڑا، مارو مر جاؤ، گالی گلوچ، بد تہذیبی، اس کو آج یہیں دفن کر دیں اور آئیں PMLN کا ساتھ دیں، اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ PMLN کا سوائے اس ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے کے اور کوئی مقصد نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر، اور پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ کیا تو پہلے دن سے یہ عمل شروع ہوگا اور دنوں میں، مہینوں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آج تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی دعوت دیتی ہوں
کہ وہ سب کچھ بھلا کر ملک کی خاطر PMLN کو سپورٹ کرے. اس بات کو آپ مانتی اور ہیں؟ آپ نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کہی کہ نوجوانوں کے لیے کیا. جی. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ جو نوجوان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ تھا وہ بہکاوے میں آیا, کچھ نہیں آئے, جو آ گئے آج آپ دیکھو وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان کے پاس لائرز نہیں ہیں, ان کے خاندان جو ہے وہ اتنی اس وقت مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں, میں ان کو جو مدد ہو سکتی ہے ان کی فراہم کروں, لیکن ان سے وہ کام لیا گیا ہے جو کسی بھی طرح ایک ملک سے محبت کرنے والا جو شخص, چاہے آپ کی ذاتی جتنی بھی مخالفت ہو, سیاسی جتنی بھی مخالفت ہو, وہ ایک لائن ہے جو کراس نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے ملک کے تنصیبات پہ حملہ کرنا, اپنے ملک کی جو علامتیں ہیں جیسے شہداء کی علامت ہو, انہوں نے نظر آتش کیا, آگ لگائی, ان کو اس کی جو تضحیق کی اور اٹھا کے وہ چیزیں میں نے دیکھا ہے برج سے الٹ رہے تھے اور آگ لگا رہے تھے. دیکھیں آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان سے کسی کا اختلاف نہیں. اور جب شہداء کی بات آتی ہے تو ہم پہ بھی بہت برا وقت آیا ہے سندھیلا صاحب, اور چند لوگوں کی جانب سے ہمیں وکٹمائزیشن کا, تذلیل کا, تضحیق کا, ظلم کا نشانہ بنایا گیا. لیکن مسلم لیگ نون نے کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں, کبھی دماغ بھی نہیں اس طرف گیا کہ ہم اپنے ملک پہ حملہ کر دیں. یہ ملک ہمارا ہے, ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر کر رہے ہیں. اس اسٹرگل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جب آپ غلط طرف چل پڑتے ہیں. سیاسی جو ورکر ہے اس کے ہاتھ میں پیٹرول بمب نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوتے, اس کے ہاتھ میں پستول نہیں ہوتی, اس کے پاس صرف آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کے پاس صرف ملک سے محبت ہوتی ہے, اس کے پاس صرف ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. تو مجھے تکلیف ہے آج وہ نوجوان جو سلاخوں کے پیچھے بند ہیں. اور آپ ڈائیکاٹمی دیکھیں کہ اپنے بچے محفوظ مقامات پہ ہیں اور دوسروں کے بچے اس وقت تکلیف میں. خواتین جن کو سڑکوں پہ لا کر اور ان سے یہ مکروہ کام کرایا گیا, مجھے ہمدردی بھی ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں, سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کیا. تو میں ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں پر بچوں کے ہاتھ میں ڈگریز ہوں, بچوں کے یا نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہوں, نوجوانوں کے ہاتھوں میں آئی پیڈز ہوں, نوجوانوں کے ہاتھ میں ٹیکنیکل ٹریننگ ہو, جو بھی وہ کرنا چاہیں. نوجوانوں کے ہاتھ میں انٹرنیشنل اور نیشنل اسکالرشپس ہوں. اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے, وہ ذرائع موجود نہیں ہیں, تو اس کو ذرائع اسٹیٹ کو مہیا کرنے چاہیے. اچھی یونیورسٹیز, اچھے کالجز, اچھی درسگاہیں, اچھے ٹریننگ سینٹرز ان کے لیے ہونے چاہیے. اور IT کا ریولوشن پوری دنیا میں آیا ہے, اور بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں, آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, انڈیا میں آپ دیکھ لیں. میں بھی چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جگہ جگہ انٹرنیٹ سٹیز بنے ہوں, پاکستان میں جگہ جگہ IT یونیورسٹیز بنے ہوں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اتنے زرخیز مائنڈز ہیں, اتنے فرٹائل مائنڈز ہیں کہ انہوں نے ایپس ڈیولپ کی ہوئی ہیں, انہوں نے IT میں بہت بچوں کا جو ہے وہ رجحان ہے, لیکن ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جابس کو کریٹ کرنا کم وقت میں یہ کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. جو اکانومی کا اور جو دنیا میں ورلڈ وائڈ جس طرح سے ریسیشن آیا ہوا ہے اس وقت, یہ جو IT ہے اس میں اتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں. آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں اپنے گھر سے بیٹھ کے, آپ کے نیچے لوگ کام کر سکتے ہیں, آپ ای کامرس, ایم کامرس کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ انکیوبیٹرز بنیں بچوں کے لیے اور بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ ہو IT میں, ان کو سارے مواقع فراہم کیے جائیں. اور IT اسٹارٹ اپس, اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں. دا ورلڈ از یور اوئسٹر.
تو یہ سب میرے ذہن میں ہیں چیزیں. اور جو بچے ایس ایم ایز جن کو کہتے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز, جس میں وہ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, اس میں گورنمنٹ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے, ان کو آسان اقساط پہ قرضے فراہم کرے تاکہ وہ اپنے کام شروع کریں. یہ بہت چیزیں ہیں میرے مائنڈ میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے, اس کو پاسبل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آخری 2 سوال, وقت کی قلت کا مجھے اندازہ ہے. سیاسی مخالفین کے لیے کیا پیغام ہے؟ سیاسی مخالفین کے کیونکہ نفرت کی سیاست اس وقت ہو رہی ہے, چاہے وہ دوسرے صوبے سے آئی جماعت ہو, چاہے صوبے کی جماعت ہو, وہ مسلسل. دیکھیے, مخالفت برائے مخالفت, اچانک مخالفت شروع کر دینا, اچانک تنقید شروع کر دینا, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس اپنا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. مسلم لیگ نون زیادہ تر جو ہم کبھی کبھی آپ کو مخالفین کا جواب دینا پڑتا ہے, جی, ٹیٹ فار ٹیٹ رسپانس دینا پڑتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتی ہوں, لیکن وہ مجھے پسند نہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کی ڈبیٹ اب تو میں تنقید سے شفٹ ہو کر پرفارمنس پہ آئے, ملک کے مسائل کے حل کی طرف آئے. اور بہت گالی گلوچ ہو گیا, بہت لڑائی مار کٹائی ہو گئی. اب یہ ملک جو ہے اس پہ بہت زخم لگے ہیں جن کو ہم نے سینا ہے, جن کے اوپر ہم نے مرہم رکھنا ہے. تو میں آج آپ کے انٹرویو کے تھرو میں تمام سیاسی مخالفین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن میں ہوتا ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, لیکن جو بھی رزلٹس آئیں اس کے بعد سب کو متحد ہو کے اپنے ملک کو اور اس 25 کروڑ عوام کو جو بحران سے, مسائل سے نکالنا ہے, ہماری سب کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے. ہم سب کا ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے جس میں جہاں پر نیشنل ایشوز کی بات آئے, نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے, جہاں پر پاکستان کی بات آئے تو سب متحد ہوں. مساق جمہوریت, مساق جمہوریت اور مساق پاکستان, یہ ہونا چاہیے. اور سیاسی مخالفت ہوتی ہے, ایڈیولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, کلیشز ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال, 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے, عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ 8 فروری کو میری عوام سے یہی ایک اپیل ہے کہ ووٹ کی جو پرچی ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, وہ آپ کے مقدر کا, آپ کی تقدیر کا, آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اس کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کریں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, کیونکہ اب خدا نخواستہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اگر ہم نے دانشمندانہ فیصلے نہ کیے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت سارے نوجوان جو ہیں, اور میجورٹی اب نوجوانوں کی ہے, وہ اپنی امیدیں پاکستان سے, ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں, اور میں نہیں چاہتی وہ امید ٹوٹے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر, اور پاکستان میں گمبھیر مسائل ہیں, سیریس مسائل ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ 3 وقت سے اب 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور بجلی کے جو بل ہیں وہ اتنے بڑے آتے ہیں کہ لوگوں کی پوری جو ایک منتھلی انکم ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور اکانومی کے بہت مسائل ہیں, دنیا کہاں جا رہی ہے, پاکستان ابھی پیچھے کی طرف گیا ہے پچھلے 5 سال میں. تو فیصلہ جب کریں تو اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کے پاکستان کی خاطر شیر پہ مہر لگائیں, تاکہ شیر جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے مسلم لیگ نون کو اس ملک کی خاطر, تاکہ یہ ملک اپنے مسائل سے نکلے اور دن رات ترقی کرے اور اس مقام تک پہنچے جو اس ملک کا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. لائٹ موڈ میں, کیونکہ کافی سیریس پن آ گیا, وہ جو آپ کا کافی والا گلاس ہے, کپ ہے, وہ مطلب اس میں کیا راز ہے؟ اس پہ بہت ساری کیا سرائیاں ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اس میں یہ مجھے سوال, اس میں کوئی راز نہیں ہے, اس میں کافی ہوتی ہے. اس میں صرف کافی ہوتی ہے. اس میں کافی ہوتی ہے, اور مجھے چائے اور کافی دونوں بہت پسند ہیں. تو جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس میں کافی ہوتی ہے, جو شام کا وقت ہوتا ہے اس میں چائے ہوتی ہے. بس یہی راز ہے اس کا. بالکل یہی راز ہے, اس سے زیادہ اور کوئی راز نہیں ہے.
ہماری نیک تمنائیں اور خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ. پاکستان زندہ باد. اور 8 فروری کو وہ آخری میسج آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. بہت شکریہ جی. خدا حافظ.